पेश खिदमत है नावल परवाज़ मोहब्बत, जिसकी मुसन्निफ़ा हैं ज़रमुग़ल साहिबा। ये नावल मुसन्निफ़ा ज़रमुग़ल की मुकम्मल इजाज़त के साथ इस चैनल पे पोस्ट किया जा रहा है। ज़रमुग़ल का अंदाज़े बयां इंतहाई दिलचस्प और बेहतरीन है। वो जैसे अपनी कहानी का हिसार सुनने और पढ़ने वालों के गिर्द बांध देती हैं। उनके और भी नावल मशहूर हैं, जिसमें से एक मशहूर नावल मट्टी के फूल है, जो जल्द ही परवाज़ मोहब्बत के बाद आपको इस चैनल पर सुनने को मिलेगा। ये कहानी है एयरफोर्स में गुजरने वाली खूबसूरत ज़िंदगी की, दो भाइयों की अनोखी मोहब्बत की, दोस्ती की खूबसूरती की, ज़िंदगी के खुशियों और गमों की छोटी छोटी सी दास्तानों की। हुदैद हुदैद, जवाद भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ है? तेरे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? हुदैद, जो के बालों में ब्रश कर रहा था, शीशे से जवाद को देखते हुए पूछा। अभी तो तेरे हाथों के तोते भी उड़ेंगे, जवाद ने बेड पर गिरते हुए कहा। हुआ क्या है? कहीं सर असद ने शादी तो नहीं कर ली, या गुल खान की बिल्ली को फिर से कोई बिल्ला भगा कर ले गया है, या फिर ओसी सर ने तुझे छुट्टी दे दी है? हुदैद की जुबान रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन जवाद की घबराई हुई शक्ल देखकर उसे खामोश होना ही पड़ा। कोई भूत देख लिया है क्या तुमने? अब के हुदैद को भी तशवीश हुई थी। हिटलर आए हैं, जवाद ने बम फोड़ा था। क्या? हुदैद के हाथ से ब्रश गिरा था, जो कि जानबूझकर गिरवाया गया था। हिटलर क्यों आए हैं यहाँ? हुदैद सख्त घबराया हुआ था। मुझे बताकर थोड़ी आए हैं, जवाद ने उठकर बैठते हुए कहा। हुदैद परेशानी से चेयर पर बैठा और अगले लम्हे ही उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? जवाद हैरान हुआ था। कमरे की हालत देखो, जल्दी से समेटो हर चीज़, हिटलर लाजमी इधर आएंगे और कमरे की हालत देखकर हमारी इससे ज़्यादा बुरी हालत बना देंगे। हुदैद ने जल्दी जल्दी चीज़ें अपने ठिकाने पर रखते हुए कहा। कमरा वाकई बहुत फैला हुआ था। जवाद भी इसकी मदद करने लगा। थोड़ी देर में हर चीज़ अपने ठिकाने पर थी। स्क्वाड्रन लीडर उमर जब कमरे में दाखिल हुए तो सूरत हाल कुछ यूं थी। एक तरफ रखे बेड पर बैठा हुदैद सामने रखी मोटी मोटी किताबों में इतना मुनहमिक था कि उसे बज़ाहिरन उनके आने का पता ही नहीं चला, और दूसरी तरफ चेयर पर बैठा जवाद बहुत इन्हिमाक से नोट पैड पर कुछ लिखने में मसरूफ़ था। उमर कुछ देर इन्हें खड़ा देखता रहा, लेकिन जब कोई भी मुतवज्जे नहीं हुआ तो उसने दरवाज़ा नॉक किया। अब के दोनों की गर्दनें ऊपर उठी थीं और अगले ही लम्हे दोनों उठ खड़े हुए थे। हुदैद चौंकने की कमाल अदाकारी करते हुए बेड पर ही खड़ा हो गया था। फिर एहसास होने पर जल्दी से नीचे उतरा। अस्सलामु अलैकुम, दोनों ने मुश्तरका सलाम किया। आप कब आए सर? जवाद ने पूछा। कुछ देर पहले ही आया हूँ, उमर ने आगे बढ़ते हुए कहा। आपने बताया भी नहीं आने का? हुदैद ने आगे बढ़कर उमर के गले मिलते हुए कहा। बस तुम्हें सरप्राइज़ देने का इरादा था। उमर बेड पर बैठा था। उस दौरान वो कमरे का जायज़ा लेने के साथ साथ किताब और जवाद की खुली हुई नोट पैड पर भी नज़र डाल चुका था। ऐसे सरप्राइज से तो अल्लाह बचाए सबको, हुदैद मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाया था। कुछ कहा तुमने? उमर ने उसकी तरफ देखा था। नहीं भाई, वो एक्चुअली मुझे आपके आने की इतनी खुशी हो रही है कि समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। हुदैद ने बात बनाई थी। यस सर, वाकई बहुत खुशी हो रही है आपके आने की, जवाद ने भी हुदैद की तायद की थी। अच्छा, तो फिर इसी खुशी में तुम दोनों मुझे अच्छा सा डिनर करवाओ, फिर मैं तुम लोगों को उससे ज़्यादा अच्छी खबर सुनाऊंगा, उमर ने मुस्कुराते हुए कहा। चले सर, फिर मेस चलते हैं, जवाद उठते हुए बोला। उमर और हुदैद भी उठ खड़े हुए। भाई वो अच्छी खबर तो बताएं, हुदैद ने रास्ते में पूछा। पहले तो आम फिर कलाम, उमर मुस्कुराया था। अल्लाह खैर करे, आज तो बात बात पे मुस्कुरा रहे हैं। हुदैद को फिक्र हुई थी, लेकिन अपनी सोच को जुबान पर नहीं ला सका। खाना खाने के बाद उमर ने चाय ऑर्डर की। तुम दोनों में से आज मुझे किसने देख लिया था यहाँ आए हुए पहले ही? उमर ने अचानक ही उनसे पूछा। मैंने, जवाद के मुंह से बेइख्तियार निकला था। वो मेरा मतलब है मैंने नहीं देखा था, उसने बात बनाई थी। और मैंने भी नहीं, हुदैद जवाद को घूरते हुए बोला। अच्छा,
عمر کا اچھا کافی لمبا تھا۔ پھر شاید یہ تم دونوں کی روٹین ہے کہ جواد نوٹ پیڈ پہ مووی کی سٹوری لکھتا ہے اور تم چند گھنٹوں میں بک آدھے سے زیادہ پڑھ لیتے ہو، جو کل تک پچھلے 1 مہینے سے تم نے 2 پیجز سے زیادہ نہیں پڑھی تھی۔ عمر کا لہجہ بظاہر مسکراتا ہوا تھا، لیکن اس کے پیچھے چھپا طنز دونوں کو بخوبی سمجھ آ رہا تھا۔ اصل میں وہ بک حدید کو عمر نے ہی گفٹ کی تھی، اور کل ہی جب عمر نے اس سے پوچھا تھا کہ پڑھی یا نہیں تو اس نے اکتا کر بتایا تھا کہ بس 2 پیجز کے بعد چھوڑ دی، اور آج بے خیالی میں وہ آخری چیپٹر کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ اب دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بہانہ بناتے، ویٹر نے چائے لا کر ان کی مشکل آسان کر دی۔ بھائی چائے لینا۔ حدید نے ان کا دھیان چائے کی طرف کرنا چاہا۔ عمر نے بھی زیادہ باس پرس کرنے کے بجائے چائے کی پیالی اٹھا لی۔ میری یہاں پوسٹنگ ہو گئی ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد عمر نے حقیقتاً ان کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ حدید کے منہ سے چائے باہر آئی تھی۔ اس کو شدید پھندا لگا تھا گلے میں۔ کیا ہوا ہے؟ آرام سے پیو، عمر نے اسے ڈانٹا۔ سوری بھائی، حدید کھانستے ہوئے سیدھا ہوا تھا۔ ایک تو مجھے چائے پسند نہیں، پھر بھی آپ کی وجہ سے پینی پڑ رہی ہے، اوپر سے آپ اتنی خوفناک خبر سنائیں گے تو چائے نے حلق سے اترنے کی زحمت کہاں کرنی ہے؟ حدید ناراضگی سے بولا تھا۔ جواد سر جھکائے ہنسی دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا تو یہ خوفناک خبر ہے؟ عمر نے اسے گھورا تھا۔ اور نہیں تو کیا بھائی، اتنے مزے میں گزر رہی تھی زندگی، آپ نے یہیں آنا تھا کیا؟ حدید دکھی لہجے میں بولا تھا۔ سر، اس نے اتنی لڑکیوں کو ملنے کا ٹائم دے رکھا ہے، اب آپ کی وجہ سے وہ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ جواد نے تیلی لگانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ وہی تو بھائی، وہ بیچاریاں میری جدائی کا درد کیسے برداشت کریں گی؟ حدید فکر مندی سے بولا۔ بالکل ویسے ہی جیسے تم ابھی 100 پش اپس کرتے ہوئے برداشت کرو گے، عمر اسے گھورتے ہوئے بولا۔ کیا؟ حدید کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ میں بھی سوچ رہا تھا آج کل تمہارا نمبر ہمیشہ بزی کیوں ملتا ہے۔ چلو ہری اپ، سٹارٹ کرو۔ عمر کا لہجہ سخت تھا۔ بھائی پلیز، میں تو مذاق کر رہا تھا، حدید گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ لیکن میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، عمر سنجیدہ تھا۔ سر، جواد نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن عمر نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ بھائی یہاں سب کے سامنے کیوں میری عزت افزائی کروانی ہے آپ نے؟ پلیز معافی دے دیں، میری توبہ، آئندہ مذاق میں بھی لڑکی کا ذکر نہیں کروں گا، حدید منت بھرے لہجے میں بولا۔ اسے پتا تھا ہٹلر کا کوئی بھروسہ نہیں، واقعی سب کے سامنے عزت افزائی کر کے رکھ دیں گے۔ وہاں آفیسرز کے علاوہ ان کی فیملیز بھی موجود تھیں۔ اچھا ہے سب کو پتہ چلے تمہارے کرتوت، عمر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیسے کرتوت؟ اب کے حدید کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ وہی جن کا فخریہ ذکر کر رہے تھے سر کے سامنے، جواد ہنستے ہوئے بولا۔ تمہیں پتہ ہے میں بک رہا تھا، حدید نے جواد کو گھورتے ہوئے کہا۔ کس نے کہا تھا اتنی لمبی لمبی چھوڑو؟ جواد ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ بھائی اس کے دانت بہت نکل رہے ہیں، ایسا کریں یہ پش اپس آپ اسی سے کروا لیں، حدید نے عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم سے جو کہا ہے وہ کرو حدید، عمر اس کو چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بھائی میں واقعی مذاق کر رہا تھا، لڑکیاں کیا، میری تو کوئی ایک لڑکی بھی دوست نہیں ہے، آپ کو اپنے بھائی پہ ہی ٹرسٹ نہیں؟ حدید نے اپنی شکل پہ معصومیت طاری کرنے کی بھرپور کوشش کی، جس میں وہ کامیاب بھی ہوا تھا۔ ہاں نہیں ہے، عمر نے اس کی شکل دیکھ کر ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ واٹ بھائی، آر یو سیریس؟ حدید ناراضگی سے بولا۔ یس آئی ایم، عمر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے پھر جا رہا ہوں میں، آپ بیٹھیں اس منحوس انسان کے ساتھ، حدید نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی، اپنے پیچھے عمر اور جواد کا قہقہا اسے صاف سنائی دیا تھا۔ مہرو، مہرو، کہاں ہو یار مہرو؟ آئلہ ایکسائٹمنٹ میں اپنی کزن مہر کو آوازیں دے رہی تھی، ساتھ میں مختلف کمروں میں جھانکتے ہوئے اسے ڈھونڈ بھی رہی تھی۔ عالی میں اوپر ہوں ٹیرس پہ، کیا ہوا یہیں آ جاؤ، مہر نے آئلہ کو آواز دی۔ آئلہ بھاگتے ہوئے اوپر گئی۔ مہرو گیس واٹ، ہمارا ایڈمیشن ہو گیا ہے نسٹ میں، آئلہ نے خوشی سے مہر کو بتایا۔ دیکھا، مجھے پہلے ہی یقین تھا ہمارا آرام سے ہو جائے گا میرٹ پہ، مہر بھی خوشی سے بولی۔ ہاں یقین تو مجھے بھی تھا،
لیکن وہ حدید کا بچہ کتنا ڈرا کر گیا تھا اس دن. آئلہ منہ بنا کر بولی. وہ تو ایسے ہی تنگ کرتا رہتا ہے, پتہ تو ہے تمہیں اس کا. مہر چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولی. اچھا, کل میں شاپنگ پہ جا رہی ہوں, چلو گی تم بھی؟ بابا لے کر جا رہے ہیں. آئلہ نے مہر سے پوچھا. چاچو لے جا رہے؟ واہ, پھر تو جانا ہی پڑے گا, ان کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے. مہر فوراً تیار ہوئی تھی. کلاسز اسٹارٹ ہونے میں بھی 2 ہی ویک ہیں. مہر بولی. ہاں یار, میں تو بہت بور ہو گئی تھی گھر رہ کر. آئلہ نے جواب دیا. ارے ہاں, تم نے ڈرائیونگ ٹیسٹ بک کیا؟ آئلہ نے یاد آنے پر مہر سے پوچھا. نہیں یار, ابھی کہاں اس قابل ہے میری ڈرائیونگ. تم تو لاہور رہ کر آئی ہو 2 ویک, پیچھے میں مار چکی ہوں 1 دفعہ گاڑی. مہر منہ بنا کر بولی. ہاں, میں تفصیل نہیں پوچھ سکی تھی تم سے اس دن. کیا ہوا تھا؟ آئلہ نے مہر کو دیکھتے ہوئے پوچھا. ہونا کیا ہے, جب ڈرائیونگ انسٹرکٹر ہوگا پائلٹ, وہ بھی حدید, تو اس نے گاڑی کو جہاز سمجھ کر ہی مجھے بھی سکھانا ہے. مہر کو ابھی تک غصہ تھا حدید پہ. اس نے بہت ریکارڈ لگایا تھا اس دن مہر کا. تم سے کہا بھی تھا بابا یا ڈیڈ. آئلہ مہر کے بابا یعنی اپنے تایا کو مہر وغیرہ کی طرح ڈیڈ ہی کہتی تھی. ان سے سیکھو. خیر ہوا کیا تھا؟ آئلہ نے پوچھا. اس دن کشمیر ہائی وے پہ تھے. حدید کہتا اس اسپیڈ میں تو گدھا گاڑی بھی آگے نکل جائے. تھوڑا کانفیڈنس لاؤ اور اسپیڈ تیز رکھو. بس اس کے چکر میں میں نے کچھ زیادہ تیز کر دی اور آگے پولیس وین جا رہی تھی. انہوں نے بریک لگائی, مجھ سے ٹائم پہ لگی نہیں, گاڑی رکتے رکتے بھی وین میں جا لگی. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کیا ہوا. اوپر سے حدید کہتا, اف مہرو, تم نے پولیس والوں کو مار دی, اب تو یہ تمہیں اندر کر دیں گے. پھر وہ باہر نکل گیا ان سے بات کرنے, اور میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ جی اس دفعہ بچا لیں, آئندہ پولیس والوں کو نہیں ماروں گی, حالانکہ مارنا تو بنتا ہے انہیں. مہرو کی اس بات پہ آئلہ کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا. تم ہنس لو مہر. مہر نے خفگی سے آئلہ کو دیکھا. اچھا, پھر کیسے بچت ہوئی؟ آئلہ نے ہنسی روکتے ہوئے پوچھا. کیسے ہونی تھی, بس حدید نے اپنا کارڈ دکھایا اور ان کا جو نقصان ہوا تھا وہ پے کر دیا, لیکن گھر آ کر اتنا ریکارڈ لگایا میرا, سب کو بتا دیا. اوپر سے گاڑی بھی عمر بھائی کی تھی, لیکن شکر ہے ان سے ڈانٹ نہیں پڑی. مہر اور آئلہ دونوں ہی عمر کی لاڈلی تھیں. آئلہ ابھی بھی ہنس رہی تھی. اچھا, ہنسنا بند کرو, چلو اب نیچے چلیں. مہر نے آئلہ سے کہا تو دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں. یار یہ حدید کو کیا ہوا ہے, ایسی شکل بنائے کیوں بیٹھا ہے؟ فلائنگ آفیسر علی نے جواد سے پوچھا. سر عمر کی یہاں پوسٹنگ ہو گئی ہے, اس کا سوگ منا رہا ہے. جواد ہنستے ہوئے بولا. ہیں, اس سے کیا ہوتا تھا؟ اسے تو خوش ہونا چاہیے, سینئر آفیسر بھائی ہو تو مزے ہی مزے ہیں, کتنے فیورز لے سکتا ہے یہ. علی حیران ہو کر بولا. ایسا کرو تم لے لو ایسا بھائی. حدید شدید چڑ کر بولا تھا. علی نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا. فیورز تو دور کی بات, الٹی جان عذاب میں ڈال دیتے تھے بھائی. وہ وہاں سے اٹھ گیا. جواد ہنس رہا تھا. اس سے کیا ہوا ہے؟ علی ابھی بھی حیران تھا. یار مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بھائی اور چاچو ایئر فورس میں تو ضرور ہیں, لیکن حدید کو ان سے کوئی فیور نہیں ملتی, بلکہ عمر سر تو الٹا اس کی جان عذاب میں ڈالی رکھتے ہیں. ڈسپلن کے معاملے میں بہت سخت ہیں. یوں سمجھو اگر کسی غلطی پہ کسی اور کو کوئی سزا ملے گی تو اسی غلطی پہ حدید کو اس سے ڈبل دیں گے. ایویں ہی تو اس نے سر عمر کا نام ہلٹن نہیں رکھا ہوا نا. ایک دفعہ حدید نے اکیڈمی میں سر کا نام لے کر فیور لینے کی کوشش کی تھی. اس کی بیڈ لک کہ سر کے دوست کو پتہ چل گیا, انہوں نے سر کو بتا دیا. سر سرپرائز وزٹ پر وہاں پہنچ گئے. اس کے بعد جو پورا ویک حدید نے الٹے قدموں چل کر گزارا تو سیدھا چلنا ہی بھول گیا. جواد کو وہ ٹائم یاد کر کے ابھی بھی ہنسی آ رہی تھی. حدید روٹین ٹریننگ مشن کے بعد کریو روم کی طرف جا رہا تھا. اسے وہاں سے اپنی کچھ چیزیں اٹھانی تھی. اس کا ڈیوٹی ٹائم ختم ہی ہونے والا تھا. آج کافی لیٹ فری ہوا تھا اور اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بس بیڈ ملے اور وہ سو جائے. یہی سوچتا ہوا وہ اندر داخل ہوا. سامنے ہی اسکواڈرن لیڈر عمر اسکواڈرن لیڈر خرم کے ساتھ کھڑا کچھ ڈسکس کرنے میں مصروف تھا. ایک طرف رکھے صوفوں پہ کچھ اور جونیئر اور سینئر آفیسرز بھی بیٹھے تھے. السلام علیکم, اس نے سب کو سلام کیا, پھر عمر کی طرف مڑا.
بھائی آپ کب فری ہو رہے ہیں؟ اس نے بے خیالی میں عمر کو بھائی ہی بول دیا۔ عمر خرم سے بات ختم کر کے حدید کی طرف مڑا۔ فلائنگ آفیسر حدید، آپ اس وقت اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں نہیں کھڑے، میں اس وقت ڈیوٹی پہ ہوں اور غالباً آپ بھی۔ عمر نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ آئندہ میں بھائی ورڈ نہ سنوں آپ کے منہ سے۔ از اٹ کلیئر؟ عمر کے لہجے میں غصہ تھا۔ یس سر، آئی ایم سوری سر۔ حدید سیدھا ہوا۔ وہاں موجود باقی لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی۔ آف ٹائم ہو رہا ہے آپ کا؟ عمر نے حدید سے پوچھا۔ یس سر۔ حدید سنجیدہ تھا۔ گڈ۔ خرم آئی تھنک فلائنگ آفیسر حدید مزید 4-5 گھنٹے تمہیں دے سکتا ہے۔ اس کی ڈیوٹی لگا دو ہینگرز پہ۔ عمر نے مڑتے ہوئے خرم سے کہا۔ حدید 4-5 گھنٹے، وہ بھی ہینگرز پہ، سن کے چکرا ہی گیا۔ لیکن سر میں آلریڈی لانگ آورز کر چکا ہوں۔ حدید نے احتجاج کرنے کی غلطی کر لی۔ کل بھی آپ ڈیوٹی کے بعد 4 گھنٹے ہینگرز پہ ڈیوٹی دیں گے۔ از دیٹ کلیئر؟ عمر کے لہجے سے صاف لگ رہا تھا کہ اب اگر حدید نے مزید کوئی احتجاج کیا تو وہ اس کی سزا اور بڑھا دے گا۔ یس سر، حدید مری مری آواز میں بولا۔ اس کا پہلے ہی نیند اور تھکن سے برا حال تھا، اب مزید 4-5 گھنٹے، اسے 4-5 صدیاں لگ رہے تھے۔ کم ود می، خرم نے حدید سے کہا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ حدید نے بھی ایک نظر عمر کو دیکھا، پھر سیلیوٹ کر کے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اگلے 4 گھنٹے ڈیوٹی کرتے حدید اپنی قسمت کو کوسنے کا شغل فرمانے کے ساتھ ساتھ ہٹلر کے ٹرانسفر کی بھی نہ جانے کتنی دعائیں مانگ رہا تھا۔ آئلہ اور مہر یونیورسٹی سے جلدی گھر آ گئی تھیں۔ آج ان کا پہلا دن ایک ہی کلاس تھی۔ دونوں اسی بارے میں باتیں کرتی کرتی گھر میں داخل ہوئیں۔ یہ ایک ہی طرز پہ بنے ہوئے 2 گھر تھے، ساتھ ساتھ۔ اس گھر میں داخل ہوں تو سامنے کار پورچ ہے اور بائیں طرف درختوں میں گھرا بہت خوبصورت لان، جہاں مالی بابا پھولوں کے نئے لائے گئے پودوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ پورچ کی دائیں جانب سے ایک راستہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ ادھر آئیں تو ایک چھوٹے سے اوپن ایئر جم کے ساتھ نیلے پانی سے بھرا سوئمنگ پول ہے۔ اس کے ساتھ ہی آرام دہ چیئرز اور ٹیبل رکھی تھیں۔ اب واپس پورچ کی طرف آئیں، جہاں سامنے لکڑی کا خوبصورت دروازے کو کھولتے ہوئے مہر اور آئلہ اندر داخل ہو رہی تھیں۔ سامنے ہی لاؤنج تھا، جس کے ایک طرف ڈائننگ ہال بنا تھا، بائیں طرف کچن تھا، جس کا ایک دروازہ باہر لان میں کھلتا تھا، جہاں حسب عادت نصیر کھڑا اندر کام کرتی اپنی خالہ صابرہ سے کام چوری کے تانے سن رہا تھا۔ کچن سے باہر آئیں تو اس کے آگے گیسٹ روم تھا۔ لاؤنج کی دائیں طرف ڈرائنگ روم تھا اور اس کے ساتھ اسٹڈی تھی۔ لاؤنج سے ہی سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ اوپر جاؤ تو پہلا کمرہ مہر کے موم ڈیڈ کا تھا، ان سے آگے مہر کے بڑے بھائی عمر کا، جبکہ دوسری طرف مہر کا اور اس کے ساتھ حدید کا کمرہ تھا۔ سامنے جاؤ تو ایک بڑا سلائیڈنگ ڈور کھلا تھا، جہاں سے باہر ٹیرس نظر آ رہا تھا۔ ٹیرس پہ آؤ تو کمروں سے ملحق بالکنیاں ٹیرس تک آتی نظر آتی تھیں۔ اب واپس نیچے لاؤنج میں چلتے ہیں، جہاں مہر کے موم ڈیڈ کے ساتھ آئلہ کے ممی بابا بھی موجود تھے۔ السلام علیکم۔ مہر اور آئلہ دونوں سلام کرتے وہیں بیٹھ گئیں۔ دیکھا، مجھے پتا تھا آپ لوگ یہیں ہوں گے، اسی لیے میں بھی یہیں آ گئی، آئلہ نے اپنی ممی بابا سے کہا۔ آئلہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے وہ نہ صرف اپنے والدین کی لاڈلی تھی، بلکہ اس کے ڈیڈ اور بڑی ماما مہر کے والدین بھی اس پہ جان چھڑکتے تھے۔ شاہ زیب صاحب جو کہ مہر کے والد ہیں اور جہاں زیب جو کہ آئلہ کے والد ہیں، دونوں کے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ ان کے بڑے بھائی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ اسی شہر کے دوسرے سیکٹر میں رہتے تھے، جبکہ ان کی ایک بہن شہر سے اور ایک ملک سے باہر رہتی تھی۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ آئلہ نے سب سے پوچھا۔ عمر کی شادی کا سوچ رہے ہیں، مہر کی ماما مسکراتے ہوئے بولی۔ ریئلی؟ مہر اور آئلہ دونوں ایکسائٹڈ ہوئی تھیں۔ سچ بتائیں نا ماما، واقعی؟ کب کر رہے ہیں بھائی کی شادی؟ لڑکی دیکھی آپ نے؟ مہر نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے پوچھا۔ آرام سے بیٹا، ابھی تو صرف سوچا ہے، اتنی جلدی تو ایسے کام نہیں ہوتے نا۔ شاہ زیب صاحب مہر کی ایکسائٹمنٹ پر مسکراتے ہوئے بولے۔ بڑی ماما، آپ نے بھائی سے پوچھا ہے؟ ہر دفعہ تو وہ ٹال جاتے ہیں، آئلہ نے پوچھا۔
اب اس کی کوئی نہیں سننے والا, لڑکی دیکھ کر ہی اب اسے بتائیں گے. مسز نے آئلہ کو جواب دیتے ہوئے مسز سے کہا, جی بھابھی, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. عمر سے پوچھا تو اس نے پھر ٹال مٹول سے کام لینا ہے. وہ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے بولی, میری دوست کی نند کی بیٹی ہے جو اس روز فنکشن میں ملی تھی. مجھے تو وہ بہت پیاری لگی. میں تو اسی کے بارے میں سوچ رہی ہوں. آپ کا کیا خیال ہے بھابھی؟ مجھے بھی بہت سلجھی ہوئی اور اچھی لگی تھی وہ. انہوں نے بھی ان کی تائید کی. بھئی اگر صاحبزادے کو پہلے سے ہی کوئی لڑکی پسند ہوئی تو؟ بریگیڈیئر جہاں زیب مسکراتے ہوئے بولے, ارے بابا, حدید کی بات تھوڑی ہو رہی ہے. عمر بھائی اور لڑکی پسند کریں؟ امپاسبل. کتنی لڑکیوں کی ان پر نظر ہے, لیکن مجال ہے بھائی کسی کو بھی لفٹ کروائیں. آئلہ نے حدید کا نام لیتے ہوئے منہ بنایا تھا اور عمر کا ذکر فخر سے کر رہی تھی. اس میں حقیقت بھی تھی. خاندان اور خاندان سے باہر کتنے لوگ ہی آس لگائے بیٹھے تھے. ان کی دوستیں بھی بے حد ہینڈسم, سنجیدہ اور نرم مزاج. گو کہ حدید کو اس بات سے بہت اختلاف تھا کہ حامل ان کے عمر بھائی سے بے حد امپریس تھیں. پھر بھی بہتر ہے آپ لوگ پہلے عمر سے پوچھ لیں, پھر ہی کوئی فیصلہ کریں. شاہ زیب صاحب نے ان سے کہا, چلیں ٹھیک ہے, ویکینڈ پر بلواتے ہیں اسے, پھر پوچھ لیں گے. مسز شاہ زیب نے ان کی بات مانتے ہوئے کہا. مہر اور آئلہ تو عمر بھائی کی شادی کا سن کر ہی پلاننگ میں لگ گئی تھیں. حدید سخت خراب موڈ کے ساتھ اپنے اور جواد کے مشترکہ روم میں داخل ہوا. بنا ادھر ادھر دیکھے موبائل بیڈ پر پھینکا اور خود بھی اوندھا بیڈ پر لیٹ گیا اور تکیہ بازوؤں میں دبا لیا. کدھر تھے اتنی دیر سے تم؟ جواد نے حدید سے پوچھا. مرا ہوا تھا, حدید نے تب کر جواب دیا. اچھا, تو دفن کب ہو رہے ہو؟ جواد نے چڑھانے کے انداز میں پوچھا. فکر نہ کرو, جلد ہی سر عمر یہ کام بھی کر دیں گے. سر پر زور دیا گیا تھا. فی الحال تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. جواب کہیں اور سے آیا تھا. حدید ایک دم اٹھ بیٹھا. عمر ونڈو کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھا تھا. خراب موڈ کے ساتھ اندر آتے حدید نے ادھر ادھر دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی. آپ کا ارادہ بنتے کون سی دیر لگتی ہے سر؟ حدید کے لہجے میں ناراضگی تھی. ناراض ہو؟ عمر نے مسکراتے ہوئے پوچھا. نہیں سر, میری اتنی مجال کہاں. حدید کے لہجے میں ابھی بھی ناراضگی تھی. عمر اس کے انداز پہ ہنسا تھا. اچھا چلو پھر کھانا کھانے چلیں, تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے ہم. عمر نے نرمی سے کہا. مجھے بھوک نہیں, آپ کی عزت افزائی سے ہی پیٹ بھر چکا ہے. حدید کی ناراضگی ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھی. اٹھ جانا یار, پیٹ میں چوہے فائنل بھی کھیل چکے ہیں. جواد حدید کو دیکھتے ہوئے بولا. مجھے نہیں جانا, آپ لوگ جائیں. حدید بھی آج اس لیے نخرے دکھانے پر اترا ہوا تھا کہ بھائی منا رہے ہیں, ورنہ عمر کو کم ہی اپنی بات دہرانی پڑتی تھی. کم آن حدید, کیوں روٹھی بیویوں کی طرح بہیو کر رہے ہو؟ عمر کھڑے ہوتے ہوئے بولا. اس بات پر جواد کا قہقہا بے ساختہ تھا. حدید نے جواد کو گھورا جو ہٹلر کے آتے ہی سوتیلوں جیسا محسوس ہو رہا تھا. آپ کو جیسے بہت تجربہ ہے روٹھی بیویوں کو منانے کا. حدید منہ بناتے ہوئے بولا. مشاہدہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے مائی ڈیئر بردر. عمر جیبوں میں ہاتھ ڈالے حدید کے قریب کھڑا تھا. مطلب آپ دوسروں کی بیویوں پہ نظر رکھتے ہیں؟ آپ سے یہ امید نہیں تھی مجھے. ایک حدید نے ان کی ٹانگ کھینچی. استغفر اللہ, بکو مت. عمر کا پنچ اس کے کندھے پر پڑا. آہ! حدید کندھا پکڑے ہائے ہائے کرتا بیڈ پہ گرا تھا. اف بھائی, پہلے 4 گھنٹے کھڑے کھڑے ٹانگیں درد کر رہی تھیں, اب آپ نے کندھا بھی توڑ دیا ہے. آپ کا ہاتھ ہے یا ہتھوڑا؟ حدید کی ایکٹنگ عروج پہ تھی, ورنہ عمر کا مذاق میں مارا گیا پنچ اتنا زور سے نہیں لگا تھا. ڈرامے مت کرو حدید, سیدھی طرح اٹھ رہے ہو یا کان سے پکڑ کر لے جاؤں؟ عمر سخت لہجے میں بول رہا. چل رہا ہوں بھائی, پہلے چینج تو کرنے دے. حدید کو مزید تنگ نہ کرنے میں ہی عافیت نظر آئی تھی. 5 منٹ ہیں تمہارے پاس, 1 سیکنڈ بھی اوپر نہیں ہونا چاہیے. عمر اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا. جی بہتر سر. حدید نے منہ بنایا تھا. ہٹلر بنتے دیر نہیں لگتی انہیں. حدید نے سوچا لیکن کہہ نہیں سکا. اپنی خیریت میں تو خطرے میں نہیں ڈالنی تھی نا. پھر واقعی اگلے 5 منٹ بعد وہ ان کے ساتھ میس کی طرف جا رہا تھا. السلام علیکم مانی,
کیا بنا رہی ہیں آپ آج؟ مہر جو ابھی ابھی ان کے گھر آئی تھی اس نے آنی سے پوچھا جو کچن میں مصروف تھی۔ کوفتے بنا رہی ہوں، حدید اور عمر کو بہت پسند ہے نا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے مہر سے کہا۔ ارے واہ، آج تو دعوت ہونے والی ہے، مما بھی صبح سے کچن میں مصروف ہیں۔ مہر نے فروٹ باسکٹ سے سیب اٹھا کر کھاتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اتنے دنوں کے بعد دونوں بچے گھر آ رہے ہیں۔ آنی کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ یہ تو ہے، آئلہ کہاں ہے آنی؟ مہر نے ان سے پوچھا۔ بیٹا وہ سو رہی ہے، جاؤ تم ہی اسے اٹھاؤ، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ آنی نے مسالہ بناتے مہر سے کہا۔ اوکے آنی، میں دیکھتی ہوں اسے، مہر نے ٹیبل ٹاپ سے اترتے ہوئے کہا۔ وہ آئلہ کے روم میں آئی اور آتے ہی پردے ہٹا دیے۔ آلی یار اٹھو نا، کب تک سوگی؟ مہر نے آئلہ کے اوپر سے کمبل کھینچتے ہوئے کہا۔ مہرو سونے دو نا۔ آئلہ نے کمبل واپس کھینچا، اس کا اٹھنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ آلی کی بچی اٹھو جلدی، بھائی اور حدید پہنچنے ہی والے ہیں۔ مہر نے اب کی بار پورا کمبل ہی اپنے قبضے میں لے لیا۔ کیا پہنچ گئے بھائی؟ آئلہ ایک دم اٹھی تھی۔ نہیں، بس تھوڑی دیر میں پہنچ رہے ہیں، حدید کی کال آئی تھی۔ اچھا پھر میں تھوڑا سا اور سو لوں۔ آئلہ واپس لیٹی۔ آلی پٹو گی تم مجھ سے، اٹھو جلدی۔ مہر نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا۔ اچھا یار اٹھ رہی ہوں۔ آئلہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم فریش ہو کر آؤ نیچے، میں ویٹ کر رہی ہوں، مہر نے آئلہ سے کہا اور باہر جانے کے لیے مڑ گئی۔ کچھ دیر میں جب آئلہ اور مہر آنی کے ساتھ گھر آئیں تو حدید اور عمر آ چکے تھے۔ آئلہ کے بابا بھی وہیں موجود تھے۔ بھائی! مہر اور آئلہ دونوں خوشی سے عمر کی طرف لپکی تھی۔ عمر نے محبت سے دونوں کو ایک ساتھ ہی بازوؤں میں لیا تھا۔ کیسی ہیں میری دونوں گڑیاں؟ ہم بالکل ٹھیک ہیں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، عمر مسکراتے ہوئے واپس بیٹھا۔ ویری سیڈ، یہ کب ہوا؟ حدید اچانک بولا۔ کیا ہوا؟ دونوں حیران ہوئی تھیں۔ باقی سب بھی سوالیہ نظروں سے حدید کو دیکھ رہے تھے۔ یہی کہ ان دونوں کی نظر کمزور ہو گئی ہے۔ حدید نے مہر اور آئلہ کی طرف اشارہ کیا۔ ہماری نظر بالکل ٹھیک ہے، مہر ہنستے ہوئے بولی۔ تو پھر یہ ہینڈسم، ٹال، ڈیسنٹ، اسٹائلش بندہ کیوں نہ نظر نہیں آیا تم لوگوں کو؟ حدید کا انداز شکایتی تھا۔ حدید کے اس انداز پہ سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آیا تھا نا نظر، اسی لیے تو سیدھا انہی سے ملے ہیں ہم، آئلہ منہ بنا کر بولی، جبکہ سب بے ساختہ ہنس پڑے۔ یہ ٹھیک ہے، تم دشمن پارٹی کو ہو لیکن جھوٹ تو نہ بولو۔ حدید نے آئلہ کو گھورا۔ کوئی نہیں، آلی سچ کہہ رہی ہے۔ اب مہر بھی اس کی سائڈ لینے لگی۔ ماما آپ کے سارے بچوں نے میرے ساتھ سوتیلوں والا سلوک کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب کے حدید نے ماما کو شکایت لگائی۔ کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے محبت سے حدید کے بال بکھیرے جو ان کے پاس نیچے کارپیٹ پہ صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جبکہ وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ آپ کے یہ جو صاحبزادے ہیں نا، زندگی مشکل بنا دی ہے انہوں نے میری، پتہ نہیں کیوں ان کی پوسٹنگ وہاں ہو گئی۔ ارے کیا کیا ہے تم نے عمر حدید کے ساتھ؟ اب کے چاچو نے عمر سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں چاچو، ایویں اس کے ڈرامے شروع ہوئے ہوئے ہیں، عمر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ڈرامے نہیں ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے؟ صبح بھی آئے کہتے حدید 2 سیکنڈ میں باہر نہ آئے تو چھوڑ جاؤں گا۔ اب بتائیں، 2 سیکنڈ میں تو بندہ بھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا کرے۔ پھر مجھے ڈرائیور بنا کے خود سارے راستے سوتے رہے، بس آرڈر دے دیا کہ گاڑی میں ڈرائیو کروں۔ حدید کو ڈرائیو کرنے سے زیادہ سارے راستے عمر کے سو جانے کی وجہ سے بور ہونے پر اعتراض تھا۔ یہ تو بہت غلط بات ہے عمر، آنی مسکراتے ہوئے بولی۔ آنی، میری نائٹ ڈیوٹی تھی کل، عمر نے فوراً صفائی پیش کی۔ پھر تو سونا بنتا تھا عمر کا، شاہ زیب صاحب بولے۔ ڈیڈ آپ تو ہمیشہ بھائی کی ہی سائڈ لیتے ہیں، حدید ناراض ہوا تھا۔ آپ سب کو میں کیا کیا بتاؤں، کیا کیا ہے انہوں نے میرے ساتھ جب سے وہاں آئے ہیں۔ پہلے ہی دن سب کے سامنے میری اتنی عزت افزائی کی انہوں نے، اور سزا کے طور پہ 2 دن میری ایکسٹرا ڈیوٹی بھی لگا دی، بس غلطی سے میرے منہ سے بھائی نکل گیا تھا۔ حدید نے چہرے پر مظلومیت طاری کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو بہت غلط کیا عمر تم نے، 2 دن تو بہت کم تھے۔ چاچو نے بظاہر عمر کی سرزش کی۔ اور نہیں تو کیا،
حدید تیزی سے بولا، لیکن سب کے کہکے لگانے پر اس نے چاچو کے جملے پر غور کیا تو منہ پھلا کر بیٹھ گیا۔ اچھا بس میرے بیٹے کو تنگ نہیں کیا کرو وہاں، ماما نے عمر سے کہا اور اس سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو اٹھو سب، کھانا لگ گیا ہے، نصیر کے آ کر بتانے پر مسز نائمہ نے کہا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر کھانے کی ٹیبل پر بھی سب کی نوک جھونک چلتی رہی۔ کھانے کے بعد پھر سب لاؤنج میں اکٹھے بیٹھے تھے، چائے پی جا رہی تھی اور ساتھ میں گپ شپ چل رہی تھی۔ مہر اور آئلہ عمر کے ساتھ بیٹھی اس کو اپنی فرمائشوں کی لسٹ بتائی جا رہی تھی، جبکہ حدید ان کو ہر بات پر ٹوک رہا تھا جس پر وہ اس سے خفا خفا بیٹھی تھی۔ عمر بیٹا تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، مسز نائمہ نے عمر کو مخاطب کیا۔ جی ماما کہیں۔ عمر ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہم نے ایک بہت اچھی لڑکی دیکھی ہے تمہارے لیے۔ ماما ناٹ اگین۔ عمر ان کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، فی الحال میرا کوئی شادی کا ارادہ نہیں ہے۔ برخوردار تمہیں بہت ٹائم دے لیا ہے، اب ہم نے کوئی بہانہ نہیں سننا۔ شہزیب صاحب چائے کا کپ رکھتے ہوئے بولے، مگر ڈیڈ کوئی اگر مگر نہیں بھائی، چپ چاپ اچھے بچوں کی طرح شادی کریں آپ۔ حدید نے ان کی بات کاٹی تھی، تمہیں بہت شوق ہو رہا ہے، ایسا کرو تم کر لو۔ عمر چڑ کر بولا تھا، یہی تو مسئلہ ہے نا، آپ کریں گے شادی تو ہی میرا نمبر آئے گا نا۔ حدید بے چارگی سے بولا، کوئی پاگل ہی ہوگی جو تم سے شادی کرے گی۔ آئلہ نے حدید پر جملہ اچھالا تھا۔ حدید کے کچھ بولنے سے پہلے مسز نائمہ کہنے لگی، عمر بس، اب کوئی اور بحث اور بہانہ نہیں چلے گا۔ تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، ورنہ ہم پھر اپنی پسند کی لڑکی سے تمہاری شادی کر دیں گے، بعد میں اعتراض مت کرنا۔ ٹھیک ہے ماما، جیسے آپ کی مرضی۔ عمر نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں ہے۔ ماما آپ بھی کس سے پوچھ رہی ہیں؟ لڑکیوں سے تو اس طرح دور بھاگتے ہیں بھائی جیسے کھا جائیں گی انہیں۔ حالانکہ جب بھی بھائی میرے ساتھ ہوں تو کوئی بندی مجھے لفٹ نہیں کرواتی، سب انہی سے امپریس ہوئی رہتی ہیں۔ حدید کو اپنا ہی دکھ یاد آیا تھا۔ حدید کی اس بات پر عمر نے اسے گھورا تو وہ سہم جانے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ اس کے اس انداز پر سب ہنس پڑے تھے۔ رات دیر تک باتیں کرتے رہے تھے، اس لیے ناشتے کی ٹیبل پر سبھی لیٹ تھے۔ حدید ابھی ابھی اٹھ کر آیا تھا۔ تم کیوں صبح صبح نازل ہو گئی ہو؟ وہ چیئر کھینچ کر بیٹھتے ہوئے آئلہ سے بولا جو عمر کے برابر ناشتہ کر رہی تھی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میرا گھر یہ ہے۔ آئلہ نے اسے گھورا۔ میڈم یہ تمہارا نہیں میرا گھر ہے۔ حدید نے اس کی پلیٹ سے انڈا اٹھا کر منہ میں رکھا۔ حدید کے بچے، اپنا نکالو، میری پلیٹ پر نظر نہ رکھو۔ آئلہ کو غصہ آیا تھا۔ جب ہوں گے میرے بچے تب کہنا انہیں، فی الحال تو نہیں ہے۔ حدید نے اب کی بار اس کے توس پر حملہ کیا جس پر ابھی ابھی مکھن لگا کر رکھا تھا اس نے۔ بھائی دیکھے نا اسے۔ آئلہ رو ہنسی ہوئی۔ حدید مت تنگ کرو علی کو، عمر نے اسے منع کیا۔ میں کب تنگ کر رہا ہوں؟ یہ خود ہی ہو رہی ہے تو میں کیا کروں؟ حدید نے معصومیت سے کہا۔ اتنے تیار کیوں ہو کر آئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ آئلہ نے اسے فارمل ڈریس شرٹ میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، گرل فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہا ہوں، حدید نے جواب دیا۔ اچھا، بتاتی ہوں میں ڈیڈ کو، آئلہ نے اسے دھمکی دی۔ ضرور بتاؤ۔ حدید پر اثر نہیں ہوا۔ آئلہ اسے منہ چڑھا کر دوبارہ توس پر مکھن لگانے لگی۔ جیسے ہی وہ لگا چکی، حدید نے اس کے ہاتھ سے اچک لیا۔ تھینک یو کزن، حدید بولا اور مزے سے کھانے لگا۔ بھائی، آئلہ نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے عمر کو دیکھا۔ حدید انسان بنو، عمر نے اسے ڈانٹا۔ بھائی کیا ہو گیا؟ اگلے گھر جا کر بھی تو اس نے اپنے بیچارے میاں کو مکھن لگا لگا کر دینا ہوگا نا، اچھا ہے پریکٹس ہو جائے گی۔ عدید ہی کیا جو باز آ جائے۔ آئلہ کی آنکھیں جو چھلکنے کو بےتاب تھیں فوراً برسات برسانے لگیں۔ وہ ایسی ہی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر ریئیکٹ کر جانے والی اور بہت معصوم۔ وہ تھی ہی 18 سال کی، لیکن اپنی عمر کی لڑکیوں سے بھی زیادہ چھوٹی لگتی تھی۔ حدید فوراً سوری کہو علی سے، عمر نے آئلہ کو چپ کرواتے ہوئے اسے ڈانٹا۔ اچھا سوری چڑیل، چڑیل آہستہ آواز میں کہا گیا تھا
जिसे साथ बैठी महर ने सुना तो उसके पाँव पे अपना पाँव मारा। हुदैद ने जवाबन उसे घूरा, इससे कहीं मुझे टोस्ट पे मक्खन लगा कर दे। आयला ने अपनी सुर्ख होती नाक को रगड़ते हुए उमर से कहा, चलो हुदैद लगा कर दो। उमर ने उसे कहा, भाई मैं नहीं लगा रहा। हुदैद ने फौरन इनकार किया था। भाई उससे कहें ये अपनी बीवी को लगा कर दिए करेगा ना तो अभी से प्रैक्टिस कर ले। आयला ने भी उस पर तंज किया, मैं ऐसी बीवी लाऊंगा ही नहीं। हुदैद को कौन सा असर हुआ था। अल्लाह करे तुम्हें ऐसी बीवी मिले जो सारा वक्त तुमसे काम करवाए, सफाई भी तुमसे करवाए और खाना भी तुम्हें ही बनाना पड़े, उसको कुछ भी ना आता हो। आयला चिढ़ कर बोली, मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, ऐसी फुवर बीवियों वाली क्वालिटीज सिर्फ तुम में ही हैं। हुदैद उससे तंग करने के फुल मूड में था। तो मैं भी पागल नहीं हूं कि तुमसे शादी करूंगी। जो तुम्हारी बीवी बनेगी पता नहीं उस बेचारी का क्या हाल होगा। आयला गुस्से से बोली, बहुत अच्छा हाल होगा, तुम्हारे हस्बैंड जैसा खराब नहीं होगा। हुदैद इत्मीनान से जूस पीता हुआ बोला, लेकिन अगले ही लम्हे उसका सारा इत्मीनान रुखसत हुआ था। ये क्या बदतमीजी है। हुदैद जूस रखते हुए खड़ा हुआ। आयला ने पानी का पूरा जग उस पे उल्टा था, वो पूरा भीग गया था। महर मुंह पर हाथ रखे हंस रही थी। अब जाओ, जिस गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे थे तुम। आयला बोली। आयला, हुदैद, स्टॉप इट नाउ, बच्चे नहीं हो तुम दोनों। उमर ने उन्हें डांटा। भाई आप मुझे क्यों डांट रहे हैं, सारी गलती हुदैद की है, ये शुरू करता है पहले। आयला रोहासी हुई। पानी तुमने फेंका है, मैंने नहीं, हुदैद बोला। हुदैद बस, अब जाओ जाकर चेंज करो। उमर ने हुदैद से कहा। मगर भाई, हुदैद ने कुछ बोलना चाहा। जाओ हुदैद। उमर हुदैद की बात काटते हुए सख्त लहजे में बोला। जी अच्छा। हुदैद आयला को घूरते हुए वहां से चला गया।